जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर सुबह हिदायत में और इसी से में एक बार फिर आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। बदलते हालात पे आप क्या कहेंगे और आपकी राय क्या होगी, आप ज़रूर आइए। और इसी दौरान कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आ रही हैं। अभी हम बात कर रहे थे तालिबान की और हुकूमती कमेटियों के मुज़ाकरात की, तो मौलाना यूसुफ शाह जो तालिबान कमेटी के एक रुकन है, उनका कहना है कि आज कैदियों की रहाई की बात होगी। यानी कैदियों की जो लिस्टें, बड़ी लिस्टें जो दी गई थी हुकूमत को, उस हवाले से बात होगी। तो ये जो पिछले महीने भी जो कैदियों को छोड़ दिया गया था और उन कातिलों को छोड़ दिया गया, बहुत से बेगुनाह अफराद के जो कातिल थे, आज भी जो लिस्टें दी जा रही हैं, तो शायद इतने जो बड़े बड़े मामलात हैं उनसे हटाने के लिए ये तमाम जो दीगर इश्यूज़ हैं उनको उछाला जा रहा है। और दूसरी तरफ जैसे नकवी साहब ने कहा कि हुकूमत का स्टांस कुछ और है। नवाज शरीफ साहब वहाँ आ गए अस्पताल में इयादत करने के लिए और जनरल राहील शरीफ ने ISI हेड क्वार्टर का दौरा किया। तो फ़ौज और हुकूमत दोनों अपने अपने रुख किए, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ खड़ी है। तो इसका नतीजा, इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को ज़ाहिर होगा। तो इस हवाले से भी आप बात करें। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल हामिद मीर से बात की है, मुलाकात की है और मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई है और ये एक मशवरा दिया है कि आप मोहतात भी रहें और अपना बाकी जो इलाज है वो बैरून मुल्क करवाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक बात है कि एक सरबराह जो पीपल्स पार्टी के और पीपल्स पार्टी की जो जमात है वो इक़्तिदार में है सिंध में, तो वो जो चेयरमैन हैं वो बता रहे हैं कि आप कराची में भी, इसका मतलब है कि उनके लिए जो जगह है महफूज नहीं है, वो उनको बैरून मुल्क इलाज का मशवरा दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये उनका जो पॉइंट है, ये जो बयान है, ये भी कोई कम अहमियत वाला नहीं है। कोई कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह। हमारे साथ कौन? साहब, मैं डॉक्टर इंतज़ार सुराबी जी कर रहा हूँ। जी तुराबी साहब बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, प्रोग्राम तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये कि जो भी प्रोग्राम हो, जो भी टॉपिक हो, जी अपार्ट फ्रॉम दैट जिस तरीके से आप उसको लेके चलते हैं वो बहुत ही लायक सताइश है। आपकी जिस नवाज़िश तरीके से आप उसका पूरा अहाता करते हैं और ओवरव्यू देते हैं, मेहरबानी। मौला आपको सलामत रखे। इलाही आज मैंने ये आपकी राय भी कि बहुत ये जो है आज का टॉपिक है बदलते हालात। जी बुजुर्ग माए, बुजुर्ग लोग हर कस्बे में, गांव में, शहर में पहले बताते थे कि जब कोई तूफान आने वाला होता था, जी हाँ, कोई आंधी, कोई झक्कड़ चलने वाले, ये तमाम चीजें थी, हाँ। तो ये एक पेश खैमा होता था और वो कहते थे कि बहुत बड़ा तूफान आने अल्लाह वाला खैर ही है। करे। जी हाँ ये जो सकूत है ना, जी कि इस वक्त आर्मी भी खामोश है, अवाम भी, वो तो बिल्कुल ही चिकना चूर है, वो तो बोल ही कुछ नहीं सकते। सही। तो ये जो एक सकूत की हालत है इस वक्त, जी वो किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है। अब देखिए कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसका हल सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़े तूफान की सूरत में ही सामने आ सकता है। सही। कोई भी सियासी तज्जियाकार, कोई भी मदारी, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जी कि जी अब हालात किस सिंध में चलेंगे, क्योंकि बददियानती अपने अरूज पर पहुंच गई। हुक्मरान जो हम पे मुसल्लत हो गए वो बददियानत, बदतीनत और परले दर्जे के मक्कार हैं। अब देखिए जो सूरत हाल है उसके तीन हिस्से हैं। सही। एक आपका हिस्सा जो है इट पर्टेन्स टू तालिबान, कि ये एक नया जो पाकिस्तान का हिंदुस्तान से इशू चल रहा था कश्मीर, अब वो बिल्कुल बैकड्रॉप पे चला गया। अब सारा फोकस जो है इस तरफ हो गया, इसको क्रिएट किया गया, इसको हाइप की गई और इसको फर्दर प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। हालांकि फौज के होते हुए, एक सिविल गवर्नमेंट के होते हुए, बैक्ड बाय पीपल, ये मसला ही कोई नहीं है। ये बीच में ही से निकली हुई एक जमात थी, हाँ। जो आहिस्ता 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 एक ग्रोह में बदली, ग्रोह से बाद एक बहुत बड़ी फौज बन चुकी है। और इसको अब इजाजत दी जा रही है कि नित नए डिमांड रोज लेके आ जाते हैं। अब जो उनकी, अब वो एक मिसरा है उर्दू में, अनोखा लाडला खेले को मांगे चांद, खेलने को मांगे चांद। अब वो चांद को खेलने को मांग रहे हैं। हाँ। और ये डिमांड नवाज शरीफ साहब पूरी करते चले जा रहे हैं। आर्मी को भी सलील करवा रहे हैं। ISI, हर मुल्क, ISI को गाली नहीं है, हर मुल्क की एजेंसीज होती हैं, एंड सेम इज द केस विद पाकिस्तान। लेकिन जिस तरीके से जलील किया जा रहा है ISI को और आर्मी को, वो बहुत ही शर्म की बात है। सही सही। अब सूरत हाल ये है किबला कि ISI को कोई जरूरत नहीं है कि एक जर्नलिस्ट, जो लिफावा लेने वाला जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट बहुत बड़ी एक
ایک رتبہ ہے, اگر اس کے اندر ضمیر ہو, یہ تو سارے بے ضمیر لوگ ہیں. اس کا باپ بھی, میں غیبت نہیں کر رہا, کوئی برائی نہیں کر رہا, یہ لفافے لینے والے ہیں قبلہ. یہ کتنا قابل تھا. یہ گیا تھا جب مشرف صاحب ہندوستان گئے ہیں اور وہاں پہ وہ سارے پورا ایپیسوڈ کیا چلانا ہے, یہ ان کے ساتھ ایک ٹرینی جرنلسٹ کے طور پہ گیا تھا. کتنا قابل تھا, کتنا ٹیلنٹ تھا اس میں. وہ کبھی پرانے کلپ چلا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگے گا یہ تو بالکل الو ہے, بدتمیز. پاکستان کی بدنامی کرائی اس نے ایسے جرنلسٹ وہاں پہ جا کے. ان کے جرنلسٹ میں یہ جچ ہی نہیں رہا تھا. اب یہ لباس مہنگے سے مہنگے زیبتن کر لینا, مہنگے سے مہنگا سوٹ پہن لینا, ٹائیاں روز بدل لینی, پیسہ کہیں سے آ رہا ہے, اس سے یہ منہ لگ گئے اس چینل کے, اور چینل نے اس کو اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا. He was not such a big shot. یہ کوئی تھریٹ نہیں تھا آئی ایس آئی کے لیے. آئی ایس آئی کے لیے اور بڑے پروجیکٹس ہیں جن پہ وہ سوچیں اور کچھ کریں. آئی ایس آئی پہ انگلی لگا دینی کہ یہ انہوں نے کرایا, یہ کروایا انہوں نے خود ہے, اور اس طریقے سے کرایا کہ یہ مرا نہیں ہے. یار ہمارے علماء کو اس طریقے سے مارا جائے کہ 1 سینٹی میٹر جگہ نہ چھوڑی جائے, دماغ کی, سر کی, آنکھوں کی, دل کی, اس طریقے سے ان کو مارا جائے. یہ ایک بندہ نہیں مرتا تھا ان سے, آئی ایس آئی والوں سے. اگر آئی ایس آئی نے مروانا ہوتا تو 4 گولیاں اس کی ران میں لگتی. چھوڑ دیں یہ ساری باتیں. اور پھر یہ نواز شریف صاحب کا جانا, اور سارے بلاول صاحب جا رہے ہیں, یہ بلاول, زرداری اور یہ سارے آپ کے جتنے بھی ہیں, نواز شریف, یہ سارے سے اندر ایک ہیں. پہلے انہوں نے باری لیے, 5 سال ملک کو لوٹا ہے, اب ان کی باری ہے. پہلے اننگز انہوں نے کھیلی ہے, ٹاس انہوں نے جیتا تھا اور بیٹنگ انہوں نے کی, اب ان کی بیٹنگ ہے. اب تب انہوں نے کوئی اپیلیں نہیں کی تھی, ہم فیلڈنگ کرتے رہیں گے ڈاکٹر صاحب. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تم بھی کھاؤ, ہم بھی کھا چکے ہیں, رج کے کھاؤ, رج کے لوٹو. عوام فیلڈنگ کرے. یاد رکھیں یہ سب سفارا ہو رہے ہیں. آرمی ایک طرف اکٹھی ہو رہی ہے, ریٹائرڈ جنرل ایک طرف اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ جو ہے نا آپ کا سابقہ آئی ایس آئی کا چیف, وہ بھی ایک طرف اکٹھا ہو گیا ہے. وردی والے, اخیر وردی والے ہیں. جب آپ نے اتنی تسلیل ان کی کر دی ہے تو آپ کی قوم ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. اینڈ دیٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ پبلک جو ہے جب وہ اینالائز کرتی ہے تو وہ آرمی والوں کے پیچھے جا کے کھڑی ہو رہی ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے. اور یہ سیاستدان جو ہیں, اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کا حل ایک ہی ہے کہ جتنے سینیٹرز ہیں, جتنے ایم این ایز ہیں, جتنے ایم پی ایز ہیں, اور جتنا یہ ٹولہ ہے, سب کا سب ان کا سفایا ہونا چاہیے. اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے حالات ایسے بن رہے ہیں کہ کوپ ایسا ہوگا کہ اس بار سیاستدان کوئی نہیں بچے گا. اور میری دعا ہے کہ سیاستدان کوئی نہ بچے. انہوں نے کچھ نہیں ملک کو دیا. ان کے خاتمے ہی میں ملک کی بقا ہے اور عوام کی بقا ہے. میری دعا ہے, آپ میرے ساتھ آمین کہیں کہ پروردگار پاکستان کو ان بددیانت حکمرانوں سے اور بددیانت سیاستدانوں سے بچا. تو تبھی پاکستان ہے, اور تبھی آپ ہیں, اور تبھی میں ہوں, اور ہماری نسلیں ہیں. دعا کریں محمد و آل محمد علیہ السلام کا نام قیامت تک قائم و دائم رہنا ہے. انہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا. اب ان کی باری ہے, اب ان کی باری ہے. آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا. خدا حامی و ناصر. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے بریڈ فورڈ سے. ڈاکٹر امتیاز راوی صاحب, مختلف ایشوز پہ آپ نے بھی بات کی. اور ایک بات ظاہر اس قسم کی پھر باتیں ضرور پھیلیں گی کہ پہلے پتہ لگا 6 گولیاں لگی ہیں, 3 نکال لی گئی ہیں, اور ابھی 3 ابھی باقی ہیں. تو کسی دن ڈاکٹر صاحب یا جو بھی اگر ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں, آپ بھی خیر ڈاکٹر تھے, یاد نہیں رہا, تو آپ سے پوچھتے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی مریض جو ہے اس کے اندر 3 گولیاں جو ہے وہ کوئی بھی ڈاکٹر ان کو ابھی وہ اسے جسم کے اندر ہی رہنے دے, اور باقی جو 3 گولیاں ہیں وہ نکال لے. اور ابھی تک ان کا بیان نہیں آیا کہ ان کو گولیاں کہاں لگی, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, اور ان کی حالت کیا ہے. جب تک ان کا خود کا بیان نہیں آئے گا تو پھر تو یہی لوگ کہیں گے کہ آپ مرے کیوں نہیں ہیں. اور اگر آپ الزام لگا رہے ہیں آئی ایس آئی جیسے ادارے پہ, تو پھر وہ اتنے زیادہ اناڑی ہیں کہ بندہ کوئی مارنے جائے اور وہ ویسے کا ویسے نکل آئے. تو اس قسم کے سوال تب تک اٹھتے رہیں گے جب تک وہ خود مائک پکڑ کے اور کیمرے کو آن کر کے خود اپنا بیان نہیں دیں گے. عمران خان جو ہے وہ اوپر سے گرے تھے اور وہ سارا کچھ پلاسٹر وغیرہ لگا کے انہوں نے کوئی بات کر دی تھی, تو ایسا کیوں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے؟ چلے وہ ان کی بات بھی الگ رہ گئی. بار بار ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے, وہ گارڈ کہاں ہے, وہ ڈرائیور کہاں ہے, اور وہ عامر میر کہاں ہیں جو ان کے بھائی تھے جنہوں نے سیدھا سیدھا یہ الزام لگا دیا. اسامہ بن لادن کی ویڈیوز ہمیں مل گئی ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے,
لیکن وہ جو ویڈیو جس کا وہ ذکر کریں کہ میر صاحب نے وہ ریکارڈ کروائی تھی، وہ ویڈیو بھی اس چینل پہ کیوں نہیں چلی؟ تو پھر شاید یا تو اس کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ معاملہ مزید گھمبیر ہو، یا اس کو سالو کرنے کی کیا کوشش ہو رہی ہے یہ کوئی نظر نہیں آ رہی، اور جب تک یہ نظر نہیں آئے گی یہ افواہیں، یہ توہمات جو ہیں وہ پھیلتی رہیں گی۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فروخ بھائی، علی مدد۔ مولا علی مدد، انور شاہ صاحب شکریہ۔ جی فروخ صاحب، بدلتے ہوئے حالات پر گفتگو ہو رہی ہے اور کالر بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں فروخ بھائی۔ در حقیقت ٹارگٹ کلنگ بند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے اس دنیا میں، اس ارتھ پہ۔ صحیح۔ یہ ناحق خون بہ رہا ہے اور افواج پاکستان ہمارے وطن کی شان ہے، ہمارے مادر وطن کی آن ہے۔ ہمیں ہر ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے فروخ بھائی۔ اور یہ چند اشعار ہیں، بسم اللہ، یہ آپ سنیے گا، یہ جو آج کل کے سیاستدان ہیں ان کے اوپر ہیں، اور غور سے سنیے فروخ بھائی۔ بسم اللہ۔ سبھی ایک ہی منزل کے راہی ہیں شیخ جی، ہاں ہاں، سبھی ایک ہی منزل کے راہی ہیں یہ شیخ جی۔ صحیح، کوئی خشکی کے راستے ہے اور کوئی پانی کے راستے۔ واہ، یہ سمجھ گئے آپ، یہ بڑی ایک ڈیپ، آپ جب اس اشاروں کو سوچے دیکھیں، غور کریں ان پہ۔ جی، اور ظلم کے سامنے جھکنا فضول ہے، اور ظالم کے سامنے جھکنا فضول ہے۔ واہ، موت تو بند کمروں میں بھی آنی ضرور ہے، صحیح بات، اور ظالم کے سامنے جھکنا فضول ہے۔ موت تو بند کمروں میں بھی آنی ضرور ہے۔ مسلمانوں آ جاؤ سائے میں پرچم توحید کے، ظلم کو ایک روز مٹنا ضرور ہے۔ خدا حافظ، دعا میں یاد رکھنا فروخ بھائی۔ ظلم کو ایک دن مٹنا ضرور ہے، بہت شکریہ۔ اور ظلم کا انتظار نہ ہم کرتے رہیں کہ جو ظالم ہے وہ خود ہی تھک کے ظلم ختم کر دے تو پھر شاید وہ ختم ہو۔ ظلم اگر روکنا ہے تو پھر اس ظالم کے ہاتھ کو بھی پکڑنا ہوگا، تو اس کی ہمت، اس کے لیے ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات انور شاہ صاحب کی۔ ایک اور کالر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، مسلم سے سیدھا کرو بات۔ جی مہربانی شاہ صاحب۔ میرا خیال ہے وہ 3-4 منٹ والا معاملہ چلا ہی گیا ہے۔ اچھا، لمبی بات ہوگی، پورے دل سے آتے ہیں۔ اچھا، آرٹیکل 6 آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدلتے حالات میں مشرف صاحب کی والدہ کاما میں ہیں، ہاں ہاں، اور 7 مئی تک یہ پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کو یہ بہانہ ہی نہ رہے۔ طالبان مشرف کو مروانا چاہتے ہیں، کراچی لانے کا مطلب ہی یہی ہے۔ اس کے مروائے بغیر میاں نواز شریف کی اپنی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر وہ کریں گے طالبان مانتے نہیں ہیں۔ اتنے عرصہ میں کمیٹی کو جگہ ہی نہیں مل رہی ہے کہ کہاں نیگوسیشن کی جائے، ٹھیک ہے، اور میاں نواز صاحب اپنی جان بچانے کے لیے قربانی کا بکرا بنانے جاتے ہیں مشرف صاحب کو۔ ٹھیک ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا بات آگے نہیں چلے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب جب الیکشن میں آتے ہیں یا کوئی بھی پارٹی آتی ہے تو حضرت عمر کی وہ من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں کہ انہیں ایک بڑھیا نے پوچھ لیا کہ آپ عمر تم نے پوری قمیض کا کپڑا کیسے لیا، میرے بیٹے کو تو آدھی قمیض کا ملا تھا۔ ہاں ہاں، تو انہوں نے کہا ہم باپ بیٹے نے۔ حالانکہ بات یہ تھی کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی زرہ چوری ہوئی تھی، اور حضرت عمر نے جب کہا ابو الحسن اب آپ یہاں بیٹھیے، تو حضرت علی نے کہا تھا کہ آپ انصاف نہیں کر سکیں گے ابن خطاب، آپ نے مجھے تو کنیت سے بلایا اور ملزم کو اس کے نام سے بلایا ہے۔ یہ ہے فرق حکومت لانے میں، حکومت کرنے میں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں صاحب کا مور مر جائے تو پولیس دوڑنے لگ جاتی ہیں۔ 10 آدمی کراچی میں روزانہ ذبح ہو رہے ہیں، ان کے کان پہ جون نہیں رینگتی۔ کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ حامان، شداد، نمرود، فرعون، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ ختم ہو گئے۔ حبیب جالب مرحوم کا ایک شعر ہے، تم سے پہلے بھی ایک بادشاہ کو یوں ہی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی گواہ تھا۔ میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ میں وہاں پہنچے۔ میاں صاحب جب نشان عبرت بنیں گے، پاکستان میں بہت انقلاب آنے والا ہے۔ یہ جو ابھی ترابی صاحب قبلہ نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پیش میں ہو جائے گا، انقلاب آنا ہی ہے۔
ہم بوٹوں کی آوازیں نہیں سن رہے، ہم کلیئر ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے نظر آ رہا ماشاء اللہ۔ میاں نصاب کی حکومت یوں اتنا نہیں چلے گی، ہر روز کراچی سے 10-12 لاشیں اٹھتی ہیں، لیکن اس حد تک پہنچا کر اگر یہ جائیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ جتنے بھی ہیں ان کو ملک کی کوئی احساس نہیں ہے، یہ اپنی بادشاہت کو کام رکھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ مردوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے ویسے ایک جملہ کہا کہ نواز شریف صاحب کا مور مرے تو ان کو فکر ہوتی ہے، تو اس سے تھوڑا اخذ کرنا یہی چاہیے، یا ہمیں جو عام بندے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ جو ان کی کوئی پالتو چیز ہے، جن کو ان سے پیار ہے یا جن کو انہوں نے پالا ہوا ہے، ان کے لیے ان کی دوڑیں ضرور لگتی ہیں۔ تو یہ جو کراچی اڑ کے گئے ہیں اگلے ہی دن، تو یہ جو کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ جو صحافی جن پر یہ حملہ ہوا وہ بھی ان کی کوئی پالتو چیز تھی، یا جس کی وجہ سے ان کو اتنی فکر ہوئی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے ہیں۔ اور جیسے آغاز میں چنگیزی صاحب نے ایک کال کا ذکر کیا کہ اسی چینل پہ ڈاکٹر حیدر رضا کی بیوہ کا فون آ گیا، تو پھر وہاں پر ایسے کئی شہید ہیں بھرے پڑے ہیں پاکستان میں، وہاں پر جا کے ان کا جانا جو ہے ان کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ تو پالتو چیزیں جو بھی ہیں ان کے لیے وہ فکر کرتے ہیں، تو ایسی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہاں سے بالکل ہٹ کے ان پہ الزامات، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ان کے والد کے حوالے سے بھی کچھ حقائق بتائے، ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے کیا کر رہے ہیں، اگر یہ ہم مقصد بنا لینا کہ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، مولا علی کا فرمان ہے، تو ٹھیک ہے، ہمیں وہ جو جس کا پاس گزرا ہے اس کی تحقیقات ہوں گی، اس پہ ہو سکتا ہے وہ چینل ہی بند ہو جائے، لیکن جو اصل حقائق تھوڑا سا نکال کے بیچ میں سے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ عام ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، اگر کوئی دال میں ویسے جو کالا نظر آتا ہے وہ بالکل پکانے سے پہلے ایک بار چنتی ضرور ہے، کوئی کنکر کوئی غلط چیز جو ہے پکنے سے پہلے وہ نکال کے باہر کر دیتی۔ تو ہماری قوم میں ان بدلتے حالات میں تھوڑا سا اتنا شعور ضرور ہونا چاہیے کہ جو بھی دال میں جو کالے ہیں ان کو نکال کے الگ کر دیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اس میں حقائق کیا ہیں، نقائص کیا ہیں، اور یہ ضرور دیکھیں کہ وہ کہتا کیا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، اس کو بالکل پس پوچھ ڈال کے اس کے حوالے سے ادارے کام کریں گے، ظاہر ہے وہ ایکشن ہوگا۔ تو اس پر آخری کالر سے بھی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق میاں، آپ کو بہت بہت دعائیں آپ چینل کو بھی، اور جب آخر میں لوگ آیا کریں تو آپ ان سے یہ کہا کریں کہ مختصر بات کریں تاکہ ٹائم نہیں ہوتا، ان کو زیادہ لمبی بات کرنا شروع میں آ جائے۔ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، سب کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف جو گئے تھے حامد میر کو دیکھنے کے لیے، ان کا مقصد یہ تھا کہ صرف اس لیے گئے تھے کہ اچھا دیکھو تم نے ہمارے لیے گولیاں کھا لی ہیں اور ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے اور تمہیں بچائیں گے، تو فکر نہ کرو، صرف اس لیے گئے تھے کیونکہ یہ سب انہیں کی تھی، گورنمنٹ کی بنائی ہوئی تھی پروپیگنڈا سارا، اور جیو تو ہے ہی ان کا خریدا ہوا جیو کو کرا کے، تاکہ یہ جو آرمی اور آئی سی ایس کو لیٹ ڈاؤن کریں ہم، کیونکہ ان سے ان کی چل رہی تھی طالبان کے اوپر، تو یہ اس لیے گئے تھے کراچی، اور کیونکہ آخر اتنے سے بڑے لوگ شہید بھی ہوئے اور اتنے بڑے زخمی بھی، کبھی نواز شریف نہیں گئے ان کو دیکھنے کے لیے، لیکن ایک ادنا سے کہنا چاہیے کہ صحافی کے پاس وزیر اعظم کا جانا، اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ یہ کہنے گئے تھے کہ ہم گولیاں مار نہیں رہے، تو گولیاں تو صرف نیچے جا رہی تھیں، وہ اتفاق سے اللہ کی قدرت دیکھو، خدا نے اوپر پہنچا دی گولیاں، تمہارے لگ گئی، تم گھبراؤ نہیں، ہم نے ہماری گولیاں کھا لی ہیں تم نے، ہم تمہارے لیے سب کچھ کر دیں گے۔ تو یہ سب کو ظاہر ہونا چاہیے، یہ صاف کھلی بات ہے، یہ کسی کی سمجھ میں آئے نہیں آئے، لیکن میں تو انالائز کرتی ہوں نیوز کو بہت اچھی طرح سے، تو یہ سب ہے، اور جیو کے ذریعے یہ سب کچھ کرایا گیا ہے، یہ پروپیگنڈا، یہ سب حکومت کا پروپیگنڈا ہے۔ اب میں آرمی کو اور ان دونوں آئیسوں کو کہتی ہوں، تم آؤ پر، عوام تمہارے ساتھ ہے، سب تمہارے ساتھ ہے، اور ابھی طوفان اٹھاؤ، یہ طوفان اٹھاؤ کہ ان کو پکڑ کے پھینکو سب کو۔ ڈر یوں رہے ہیں کہ نواز پرویز مشرف کو جو بند کیا ہوا ہے یہ دکھانے کے لیے، دیکھو اگر تم آئے تمہارا بھی اثر ہی ہوگا، لیکن مت ڈرو، ان سے ڈرنے کی کوشش نہیں، کیونکہ سیاستدان تو ختم ہونے والے ہیں، اب کوئی سیاستدان نہیں آئے گا، اب انقلاب آئے گا، پبلک کی حکومت آئے گی، پبلک آنے والی ہے، اور آپ پورے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو میں چیلنج کرتی ہوں کہ آپ ڈرے مت، صرف اللہ سے ڈریں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور کروڑوں آپ کے پاکستانیوں کی مدد آپ کے ساتھ، آپ بڑے قدم اٹھائیں۔ ٹھیک ہے آپا، آپ کا میسج آ گیا، بہت شکریہ، معذرت چاہوں گا آج ایک بار پھر آپ آخر میں آئیں، لیکن جن کو آپ بلا رہی ہیں ان کے لیے ایک آرٹیکل 6 جو آئین میں اس وقت بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، آرٹیکل 6 میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ آئین میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے، تخریب کرے یا معطل کرے یا التوا میں رکھے یا اقدام کرے یا تنسیخ کرنے کی سازش کرے یا تخریب کرے یا معطل یا التوا میں رکھے، سنگین غداری کا مجرم
ہوگا. یہ ہے آرٹیکل 6. اور اس وجہ سے آپ جن لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور ایک بندہ جس نے اس کے حوالے سے تنسیق بھی کی، توڑا بھی، معطل بھی کیا، اس کے زمرے میں وہ کبھی اسلام آباد اسپتال میں لیٹتا ہے، کبھی کراچی میں اپنی کچھ علاج کے لیے جاتا ہے. تو یہ جو حکمران ہیں یا جو سیاستدان ہیں وہ اس معاملے میں وہ اس کو بلا بھی قرار دیتے ہیں کہ اس کو نہ جانے دینا، اگر یہ چلا گیا تو کوئی اور آ جائے گا. تو یہ ہے آرٹیکل 6 جس کی وجہ سے راحیل شریف صاحب یا ان کے جو بھی پیٹی بند بھائی ہیں وہ تھوڑا سا دیواریں پھلانگنا، جو ان کا ایک 99 میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی وی کی جو دیوار پھلانگی گئی، آرام سے اقتدار میں آ گئے. پھر 3 نومبر کو 2007 میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. تو یہ جو آسانیاں تھی اس وقت، اب جو آسانیاں ہیں، جو اس وقت عدالتیں ہیں، اس وقت جو میڈیا ہے یا جو حکمران ہیں، جیسے بھی ہیں جو حکمران جو آرٹیکل 6 کا جو ڈراوا دے رہے ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ نہیں آ رہے. بہرحال ہمارے جو عام مومن ہیں، عام جو مسلمان ہیں، عام جو پاکستانی ہیں، ان کو ان حالات کا بالکل ان سے باخبر رہنا چاہیے اور سب کی سنتے ضرور رہنا چاہیے، اور آخر میں اپنا فیصلہ، اور جب تک ان کا فیصلہ آئے، فیصلے کے بعد بھی دیکھیں کہ آیا یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. تھوڑا سا تدبر، تھوڑا سا ہوش، اور تھوڑا سا جب تک ہم اپنا شعور اپنا استعمال نہیں کریں گے، حالات سے ہم نہیں لڑ سکتے. کوئی بھی دھوکہ باز آئے گا وہ ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہوگا، چاہے وہ صحافی کے روپ میں آئے، چاہے وہ وردی پہن کے آئے، چاہے وہ واسکٹ پہن کے آئے، چاہے وہ شیروانی پہن کے آئے. دھوکے باز کو پہچاننا ہمارا اولین کام ہونا چاہیے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.